पंजाबी। आपको ले चलते हैं बराह रास्त जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। एक शॉर्ट नोटिस पर आप सब यहाँ आए हैं। वैसे तो आजकल बहुत से मौज़ूआत हैं जो इम्पोर्टेंट भी है। 26 मार्च के हवाले से जो नैब में पेशी है मरीम नवाज़ के हवाले से, मरीम नवाज़ की आज बेल हुई है उसके हवाले से, और भी पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं, PDM के हवाले से। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है मेरा, वो है बुनियादी तौर पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बिल हुकूमत लेके आ रही है उस हवाले से अपना शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, और इस हद तक हम कहना चाहते हैं हुकूमत को कि ये बिल हम नहीं होने देंगे। और इसकी वजूहात हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि ये IMF जो है और वर्ल्ड बैंक बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि इस किस्म का बिल लेके आएँ जिससे स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस, जिसको वो कहते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमें इस चीज़ पर एतराज़ है कि ये IMF के कहने पर अगर आप इस किस्म का बिल लेके आ रहे हैं, और जो कि IMF वालों ने बना के पेश किया है, और उसकी मैं वजह बताता हूँ कि क्यों हम IMF के सामने इतने घुटने। एक तो आपको पता है सबको कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान 2019 में गया था, फिर वो सस्पेंड हो गया था कोविड की वजह से, अब दोबारा रिवाइव हो रहा है। और उस रिवीजन को करने के लिए IMF ने बहुत सख्त शराइत रखी। अब मसला ये है कि हफीज शेख साहब इस वक्त जो हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बुरे तरीके से, जिसको आप कहते हैं, एक तो वो इलेक्शन हार गए, अब उनको अपनी नौकरी का भी नहीं पता, तो उनको असल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं कि वाशिंगटन की तरफ, कि जो उनकी आइंदा आने वाली जो नौकरी है उसको वो कैसे बचा पाएंगे। अब ये इतना ख़तरनाक एक चीज़ है, और इसकी बुनियादी चीज़ें जो हैं जिस पर हमें एतराज़ात हैं, एक तो ये है कि ये इससे पाकिस्तान की हुकूमत, इस बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का, फाइनेंस मिनिस्टर का, पार्लियामेंट का, स्टेट बैंक पर पूरा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। स्टेट बैंक फैसला करेगा, उनके गवर्नर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अभी तक जो आज तक जो रहा है तरीक़ेकार, एक है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, आपको पता है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, और वो करता है सेट टारगेट पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हवाले से, पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से। अब मसला यहाँ ये है कि जी अगर इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट पाकिस्तान की हुकूमत नहीं सेट करेगी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, और वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान IMF के कहने पर तय करेगी, तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान की जो आज़ादी है, जिसको आप कहते हैं फाइनेंशियल आज़ादी की कुंजियां हम स्टेट बैंक को पकड़ाने के लिए तैयार हैं। अब आ जाएं उसमें और दूसरी चीज़ें क्या हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को FIA तहकीकात कर सकता है, नैब तहकीकात कर सकता है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ केस चला पनामा का, और उनको सज़ा भी हुई, वो एक अलग मौजू है। लेकिन इस बिल में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको FIA या नैब जिस पर कुछ नहीं कर सकता इन्वेस्टिगेशन, और वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ना वो गवर्नर को किसी हवाले से तहकीकात कर सकता है, ना डिप्टी गवर्नर्स की कर सकता है, ना एग्जेक्टिव्स की कर सकता है, और सबसे बढ़ के जो पहले रह चुके हैं गवर्नर और स्टेट डिप्टी गवर्नर्स और एग्जेक्टिव्स, उनको भी नहीं छेड़ सकता, जो मर्जी कर लें। मिसाल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आपको पता है, एक स्कीम शुरू की थी 2018-2019 में, जिसमें वो हम कहते थे हॉट मनी बाहर से आती है और उस पर हम 12-13% दे रहे थे, और उसमें पता नहीं किस किस गोरे ने और किस किस इंस्टीट्यूशन ने दबा के करोड़ों अरबों रुपए बनाए। उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती और ना आइंदा हो सकेगी। अगर ये बिल पास हो गया तो गवर्नर से, डिप्टी गवर्नर से, एग्जेक्टिव से कोई तहकीकात के मजाज ही नहीं है स्टेट बैंक।
مطلب پرائم منسٹر سے کر سکتے ہیں, فارمر پرائم منسٹر سے کر سکتے ہیں, پیشیاں کروا سکتے ہیں ہر ایک کی, اور جو پبلک سروس میں نہیں بھی رہا, مثال کے طور پر مریم نواز, اس کو بھی نیب کے کٹہرے میں لا سکتے ہیں. لیکن نہیں لا سکتے کسی کو, تو وہ ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے گورنر اس بل کی منظوری کے بعد ایک وائس رائے جو ہوتے تھے نا, جو ملکہ برطانیہ بھیجتی تھی یا بادشاہ بھیجتے تھے یہاں انڈیا پاکستان میں, وائس رائے ہوتا تھا, یہ آئی ایم ایف کے نمائندہ ہوں گے یہاں. ابھی جیسے رضا باقی صاحب ہیں, ان کی نوکری آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. ابھی آپ خود سوچیں, نوکری آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, یہاں آ گئے, ان کو نوکری سے کوئی نہیں نکال سکے گا, وہ جو مرضی کر لیں. سو ایک تو ہمیں یہ سب سے زیادہ تحفظات ہیں کہ بھائی اگر آپ نے قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے, جس میں تمام کٹہرے میں آ سکتے ہیں لوگ, لیکن نہیں آ سکتا تو گورنر اسٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنرز اور ان کے ایگزیکٹوز نہیں آ سکتے. ایک تو اس پر ہمیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹارگٹ سیٹنگ ہے مہنگائی کے حوالے سے, ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کرے گا. ابھی بھی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ اسٹیٹ بینک اناؤنس کرتا ہے, لیکن فرق کیا ہوگا, اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی بورڈ میں فائنانس سیکٹری ممبر ہوتے ہیں, کی ممبر ہوتے ہیں, اور وہ انشور کرتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اس کا خیال رکھا جائے. ظاہر سی بات ہے, الیکٹ ہو کے حکومت پاکستان آئی ہے, فیڈرل کیبنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, اور اسٹیٹ بینک سیٹ کرے گا ٹارگٹس بغیر کوئی بھی ان پٹ کے وفاقی حکومت کے. سو سیکٹری خزانہ جو پہلے ممبر ہوتے تھے بورڈ کے, وہ بھی نہیں ممبر ہوں گے, کوئی بھی نہیں ممبر ہوگا. سو انہوں نے اگر مہنگائی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مہنگائی یہاں 10% ہونی چاہیے, 15% ہونی چاہیے, 20% ہونی چاہیے, نہ وہ آنسریبل ہے کسی چیز سے, وہ صرف انفارم کریں گے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ نہیں ان کو بلا سکے گا, انفارم کریں گے سالانہ کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں. نہ کوئی پوچھ سکے گا ان سے کہ یہ پالیسی کی ذمہ داری کس پر ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آج سے 1 سال کے بعد اگر پاکستانی عوام چیخیں لگا رہے ہیں, جیسے پچھلے 2.5 سال سے چیخیں مار رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے, تو وزیر خزانہ یا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یا دوسرے وزراء ہیں وہ کہیں گے جی ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے, مہنگائی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق مہنگائی کی رسپانسبلٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور گورنر اسٹیٹ بینک پر ہے, اور ان کو نکال نہیں سکتا نوکری سے. قانون کے مطابق فیصلے کرنے, اگر چینی مثال کے طور پر کم ہے, جیسے پہلے چینی کا سکینڈل ہوا تھا, تو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ای سی سی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جی چینی کی امپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں, اگر وہ کم ہے تو اس کی امپورٹ کریں اور ٹائم پر کریں تاکہ کمی نہ ہو جس کی وجہ سے مہنگائی نہ ہو. ای سی سی وہ فیصلہ کر رہی ہے, لیکن ای سی سی رسپانسبل مہنگائی کے لیے نہیں ہے. رسپانسبل جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, اور رسپانسبلٹی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں, کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جی چینی کی قیمت اگر 150 روپے کل کو ہو جائے تو ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. جب شروع کے دن تھے, آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو روپے کی قیمت بہت گری تھی, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا تھا, اور وزیر خزانہ اس وقت کے کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا. مطلب کم سے کم یہ تو تھا کہ دونوں کے درمیان رسپانسبلٹی تو تھی. لیکن اب فیصلہ یہ ہوگا, اسٹیٹ بینک چاہے ڈالرز مارکیٹ میں پھینکے, چاہے روپے کی قدر کم کرنی ہو زیادہ کرنی ہو, اسٹیٹ بینک کا مجاز ہے. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کون ہے؟ وائس رائے. کس کی طرف سے؟ آئی ایم ایف کی طرف سے. تو آپ خود سوچیں کہ ہم کتنے یہ ڈینجرس گیم میں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ ہمیشہ سے آئی ایم ایف کا یہ ریکوائرمنٹ تھی, ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی انڈیپینڈنس ہو جس میں کوئی عمل دخل نہ ہو حکومت پاکستان کا, لیکن ہم ریزسٹ کرتے تھے. اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, اور اس بل میں یہ کہا جا رہا ہے, اور اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جی 2 سب سے جو امپورٹنٹ ہدف ہوتے ہیں معیشت کے, ایک گروتھ ریٹ اور ایک انفلیشن, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیٹ کرے گا. تو اگر گروتھ ریٹ اور انفلیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان سیٹ کرے گا, کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ گروتھ زیادہ ہونی چاہیے اور انفلیشن کم ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں. اور بھائی
ہم نے بغیر انڈیپینڈنس دیے ہوئے اسٹیٹ بینک کو اس قسم کی جس قسم کی ابھی ہے، ہماری گروتھ ریٹ بھی ماشاءاللہ 5.8% پہنچ گئی تھی، اور مہنگائی بھی 3% اور اس کے اراؤنڈ تھی 4-4.5 سال تک. تو ہم نے کیسے کر لیا تھا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام جا کے ووٹ کسی کو دیں؟ سب سے جو نمبر 1 پرابلم پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتا ہے. سب سے نمبر 1 دالوں کی قیمت، چینی کی قیمت، آٹے کی قیمت، پیٹرول کی قیمت. اس کی یہ کہہ رہے ہیں ہم رسپانسبلٹی. ابھی تک تو 2.5 سال سے یہ کہتے تھے نا کہ پچھلی حکومت رسپانسبل تھی. اس کے بعد سے یہ کہیں گے اگلے 2.5 سال جب یہ بل پاس ہو جائے گا کہ جی ہم تو رسپانسبل ہی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان رسپانسبل ہے کیونکہ یہ قانون کے حساب سے. اب سب سے زیادہ اور جو خطرناک چیز ہے، آپ سوچیں کہ اس قانون کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان معیشت کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے، چاہے وہ سیکرٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، وہ مجاز ہوگا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو دینے کے لیے. جو انفارمیشن بھی مانگیں گے، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو وہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہ پاکستان کا اسٹیٹ سیکرٹ ہے، یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، یہ انفارمیشن ہم حکومت پاکستان میں بھی سب کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے. کئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جو کابینہ کے سامنے بھی نہیں آتی، وہ صرف چند لوگ جس طرح وزیر خزانہ ہے، وزیر اعظم ہے، پلاننگ منسٹر ہیں، اور 2-4 اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی انفارمیشن مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے، مجاز ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف کو بھی، ورلڈ بینک کو بھی، صرف ان 2 انسٹیٹیوشن کو نہیں، ساتھ میں یہ بھی ہے اور سملر انسٹیٹیوشنز. کوئی گلوبل فنڈ آ جائے گا، کوئی مثال کے طور پر سٹی بینک آ جائے، میریل لنچ آ جائے کہ جی یہ انفارمیشن ہمیں چاہیے، یہ قانون ہے جو آپ کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے تو آپ ہمیں یہ انفارمیشن دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کیوں کر رہے ہیں؟ ہندوستان سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ بنگلہ دیش سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ سری لنکا سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ نیپال سے کیوں نہیں کروایا گیا؟ کسی ایک ملک سے کبھی ایسا قانون پاس کروایا ہے؟ ایجپٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہا ہے کتنے عرصے تک، ارجنٹینا رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں، بہت سے دوسرے ممالک رہے ہیں، درجنوں ممالک رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں. کسی ایک ملک نے ایسا قانون نہیں پاس کیا. پاکستان کی کسی حکومت نے، ایون معین قریشی آئے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ ورلڈ بینک سے آئے تھے، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس قسم کا قانون پاس کرا سکیں. لیکن اب یہ قانون اگر ایک پاس ہو گیا تو 5 سال کے لیے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب آئیں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ویسے ہی اس قانون کے نہ ہونے کے باوجود اس وقت ہمارے جو 2 سب سے زیادہ امپورٹنٹ معیشت کے حوالے سے 2 جو پوزیشنز ہیں، ایک فائنینس منسٹر اور ایک اسٹیٹ بینک گورنر، دونوں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ ہیں. اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے اور اس طرف بھی آئی ایم ایف بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بجلی کی قیمت آپ 5 روپے کچھ اور بڑھا دیں، یہ کہتے ہیں اچھا جی ہم اور بڑھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ قانون پاس کرتے ہیں، اچھا جی ہم یہ کر دیتے ہیں. ابھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے حفیظ شیخ صاحب کے، جو سینٹ کی سیٹ ہار چکے ہیں، جب تک وہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہوتے وہ منسٹر نہیں رہ سکتے 6 مہینے سے زیادہ، 2-3 مہینے تو ہو چکے ہیں آلریڈی ان کو. تو ایک ایسا کمزور وزیر خزانہ کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میں نے تو 50 دفعہ یہ کہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں. اگر پاکستان سے تھوڑی بہت محبت ہوتی تو سن 77 میں جب گئے تھے یہاں سے پاکستان سے اپنا یہاں ماسٹرز کر کے کراچی یونیورسٹی سے، اس کے بعد صرف وہ اس وقت پاکستان آئے ہیں جب ان کی کار پر جھنڈا لگتا ہے یا گھر پر جھنڈا لگتا ہے، اور جس دن وہ جھنڈا اترتا ہے، جس دن، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، 2-4 دن بھی نہیں رکتے ہیں کہ بھائی اگر تھوڑی سی تو اتنا تو کر لیں کہ بھائی جس ملک نے آپ کو اتنی دفعہ منسٹریز دی ہیں، سندھ کے فائنینس منسٹر لگے، پرائیویٹائزیشن منسٹر لگے، فائنینس منسٹر لگے، پھر دوبارہ فائنینس ایڈوائزر لگے، پھر آپ فائنینس منسٹر ہیں. ایک تھوڑی سی تو محبت ہونی چاہیے اس ملک کے اپنے سارے ایسٹس. اور یہ عمران خان کے فائنینس منسٹر ہیں جن کا وہ سب سے بڑا نعرہ تھا کہ اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو اثاثے یہاں لے کے آئیں. کہاں ہیں ان کے اثاثے؟ سارے کے سارے باہر پڑے تھے. اب یہ قانون لے کے آ رہے ہیں. سو ہماری پارٹی کی طرف سے ہمیں شدید تحفظات ہیں. یہ پاکستان کی آزادی چھیننے کے متعارف ہے. یہ ایون جو 1947 سے پہلے جو سینٹرل بینک آف انڈیا تھا اس کے پاس جو کہ پاورز تھیں اس سے بھی کم پاورز اب آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے پاس ہوں گی. تو یہ آپ کو میڈیا کو اور پورے قوم کو بتانا تھا
کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں اور اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آزادی نہیں چھیننے دیں گے. اگر یہ حکومت نہیں کام کر سکتی، اگر یہ رسپانسبلٹی نہیں دے سکتی، اپنے فیصلوں کی رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتی، تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے 2.5 سال تو آپ نے پچھلی حکومتوں پر ڈال دیے، اور اب آپ سے جب چلا نہیں، جب آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، جب آپ سے سکیمز ختم نہیں ہوئے، تو آپ نے کہا کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے ذمہ کر دیں، اور جو بھی ہمارے سے پارلیمنٹ میں پوچھے گا یا میڈیا میں پوچھے گا ہم کہیں گے یہ قانون ہے، آپ جا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر آنسریبل ہے نہیں، اور وہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹلی نمائندے ہیں. آئی ایم ایف کی نوکری پر ہیں ابھی رضا باقی صاحب، آئی ایم ایف کی نوکری پر ہیں. آج ان کی نوکری جاتی ہے تو وہاں ان کی نوکری پکی ہے. ایجپٹ سے آئے تھے آئی ایم ایف سے، واپس ایجپٹ جائیں گے یا واشنگٹن جائیں گے یا جہاں بھی جائیں گے. تو یہ ہم نے بتانا تھا، ایک چھوٹا سا ہمارا وہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہم اپنے تحفظات. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں ایک عام کہاوت ہے کہ کوئی 12 خون بھی کرے تو معاف. جی. اس کا مطلب یہ کہ ایک طرف یہ تھا کہ صدارتی نظام ملک میں لایا جائے گا. آپ کی پریس کانفرنس کے بقول یہ تو صدارتی نظام سے زیادہ خطرناک نظام آ رہا ہے. صدر پھر بھی شاید پاکستانی، وہ آئی ایم ایف کا نہیں ہوگا. یہ تو معاملہ ذرا ایسا ہوگا. میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا تھا وائس رائے، کہ وہ وائس رائے کی طرح جس طرح پاورز ہوتی تھی نا ان کے پاس سارے ہندوستان میں رول کرنے کی اور فیصلے کرنے کی، اور ان لوگوں کے لیے جو کروڑوں لوگ یہاں رہتے تھے، اسی طرح سے ہم اپنی آزادی، لیکن اس میں ہماری مجبوری تھی. انہوں نے، انگریزوں نے آ کے قبضہ کیا تھا، یہاں ہم خود اپنی آزادی دے رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ بل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ تو عوام دشمن بلکہ ملک دشمن بھی ہے. جی. میری بات تو یہ کہ وہ موبے وطن ادارے کہاں ہیں، ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن میں جو جاری چپکلش ہے اس سے حکومت مکمل طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں، انجوائے کر رہی ہے، اور اپنے جو ٹارگیٹڈ ہے، جو بھی ٹارگیٹڈ ہے، جس طرح کا ایک ٹارگیٹ ابھی آپ نے ذکر کیا بل کی صورت میں وہ لانے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اپوزیشن کے باہمی اختلافات کا شاخسانہ ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج میں نے کہا کہ ایشوز تو بہت ہیں پولیٹیکل، لیکن اگر حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہماری نظریں اس طرف نہیں ہیں، جو حکومت کی جو کمزوریاں ہیں، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ہو یا قانون سازی کے حوالے سے ہو، تو یہ ہمارا بالکل اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ محسوس ہو، اور پوری قوم یہ سوچ رہی ہو اور میڈیا بھی سوچ رہی ہو کہ اس اپوزیشن کو کسی کی فکر بھی ہے یا نہیں ہے، یا آپس میں لڑنے کی فکر ہے. تو وہ ایک اب ہمارا جو ڈفرینس آف اوپینین ہے، پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے، اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہم بار بار اس کو لائیں گے تاکہ میڈیا کے اپنے دوستوں کے تھرو پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے جب وہ مسنگ پرسنز کی سیمینار تھا تو اس میں نے رضا ربانی صاحب کو بھی اس کا بتایا تھا کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے. وہاں فاروق بنگالی صاحب نے بھی جو اپنی تقریر کی تھی، اس کیسر بنگالی نے، اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا تھا. تو یہ ہم بالکل ہماری نظریں اس پر ہیں. یہ بتائیں کہ یہ چیز 26 تاریخ کو مریم صاحبہ کی جو پیشی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کو آپ نے مدعو نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی برسی میں آپ کی پارٹی کو مدعو کیا. تو کیا یہ دو بڑی جماعتوں میں اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ بالکل اب تعلقات ختم ہو گئے کیا؟ نہیں، تعلقات تو نہیں. میرا خیال ہے جب مریم صاحبہ 11 اگست کو گئی تھیں نیب کے آفس، اس کے بعد یہ پہلی دفعہ پیشی ہے، تو اس میں مطلب یہ کوئی انویٹیشن تو ہے نہیں کہ جی وہ نیب جا رہی ہیں تو آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ چلیں. تو پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے اور بہنوں سے ہم بالکل، اگر وہ آتے ہیں تو ضرور آئیں. یہ حکومت بنی ہے 3 سال میں 42 کے قریب آرڈیننس، صدارتی آرڈیننس پاس کر چکی ہے. لاء کے مطابق کوئی بھی آرڈیننس اس صورت میں پاس کیا جا سکتا ہے جب پارلیمنٹ کا وجود ہے، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، وزیر اعظم بھی موجود ہے. ایسے میں صدارتی بل کا آنا کیا ہے؟ پاکستان میں 2 نظام چل رہے ہیں، صدارتی نظام الگ، پارلیمنٹ الگ. اصل میں آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا کہ یہ حکومت جو ہے جب سے آئی ہے، آپ کو پتہ ہے کبھی 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ان کے تحفظات ہیں، شدید تحفظات ہیں، 7th NFC ایوارڈ کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں، جس کا میرا خیال ہے حکومت سمجھتی نہیں ہے کہ ہمارا جو فیڈرل سٹرکچر ہے وہ کتنی اہمیت ہے، اس میں صوبوں کی کتنی اہمیت ہے. تو بالکل، اور ہمیشہ انہوں نے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے جو ہیروز ہیں وہ کہتے ہیں ایوب خان
کا جو نظام تھا وہ کتنا زبردست تھا، مشرف صاحب کا نظام تھا وہ جو پریزیڈنشل سسٹم تھا. لیکن ہماری سوچ بڑی سمپل سی ہے. ایک تو قائد اعظم کی سوچ کے مطابق ہے جو پاکستان میں پارلیمنٹری جمہوریت چاہتے تھے، اور پاکستان کا آئین ہے. پاکستان کے آئین میں بڑا کلیئر کٹ ہے، اور ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز سگنیٹری ہیں، اور جب نئی حکومت بھی آئی تھی اس کے تمام ممبران نے اس پر اوتھ لیا تھا 1973 کانسٹیٹیوشن پر، اور جس میں فیڈرل سٹرکچر اور صوبوں کی اہمیت کا ذکر ہے، اور اس میں کوئی صدارتی نظام کا نہیں ہے. سو آرڈیننس کے تھرو حکومت کرنا اور اپنی ترجیح یہ بتانا کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے. زبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں اسٹیٹ بینک والا معاملہ زیر بحث آیا؟ دوسرا یہ کہ NA 249 میں یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا ایک ہی امیدوار ہوگا یا الگ الگ امیدوار سب کی جماعتوں میں ہوں گے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ اسٹیٹ بینک کا ابھی تک پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں اس کا ذکر نہیں آیا اس طرح سے جس طرح سے آج میں نے ذکر کیا، لیکن ہم ظاہر ہے اس کو کرنا چاہیں گے. PMLN کے پلیٹ فارم سے ہم بالکل کلیئر تھے، اس وجہ سے ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. NA 249 میں پیپلز پارٹی سے ہم نے سپورٹ مانگی ہے، اور دوسری پی ڈی ایم جماعتوں سے. ابھی شاہد خاقان عباسی یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات بھی کی تھی اسی سلسلے میں. اسی اصول کے تحت، جس اصول کے تحت ملیر میں PMLN نے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا، کہ بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہے کہ 2018 میں اگر تو جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہاں جو سیٹ جس وجہ سے بھی خالی ہوئی ہے، وہاں اگر پی ڈی ایم کی کسی جماعت کا تھا جس طرح ڈسکا میں یا وزیر آباد میں ہوا PMLN کے الیکٹڈ لوگ تھے، تو وہ تو بڑا سمپل ہے کہ PMLN کو ہی جائے گا. لیکن اگر PTI یا کوئی اور جماعت پی ڈی ایم سے باہر جیتی ہوگی تو جو نمبر 2 ہوگی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو PMLN ہو، وہ پھر اس کا حق بنے گا کہ وہ واحد نمائندہ ہوگی پی ڈی ایم کی طرف سے. نوشہرہ میں ANP نے یہ ایگری نہیں کیا تھا ہمارے سے اور انہوں نے اپنا کھڑا کیا تھا، لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں NA 249 کے حوالے سے، اور یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اور پیپلز پارٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ PMLN کا معاملہ نہیں ہے NA 249 جیتنا. NA 249 جیتنے کی اہمیت اس وجہ سے سب سے زیادہ ہے کہ ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں جو 2018 میں ہوا تھا وہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا جیسے پورے پاکستان میں ہوا تھا، اور اگر 2018 میں اس طرح سے دھاندلی نہ ہوتی تو شہباز شریف جیتتے اور بہت مارجن سے جیتتے. اور اگر الیکشن شفاف ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مفتاح اسماعیل ہی جیتیں گے. اچھا یہ بتائیے، اپوزیشن لیڈر جو سینٹ کے اندر ہے اس کے اندر لابنگ شروع کر دی پیپلز پارٹی نے بھی، اور آپ کے اعظم تارڑ کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ محترمہ بےنظیر کی شہید کے جو کیس میں بھی وہ مخالف پارٹی کے ساتھ ہے، اس پہ تحفظات کا بھی اظہار کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بڑا اصول کی بات ہے. شاہد خاقان عباسی کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی تھی تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، اور اس میں ایک اصول طے ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی، ڈپٹی چیئرمین JUIF اور لیڈر آف دی اپوزیشن PMLN. اب اس میں یہ اس سے نتھی نہیں کیا گیا تھا کہ اگر آپ ہاریں گے تو پھر سچویشن چینج ہو جائے گی، اور اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ چونکہ ان کو ہروا دیا گیا یوسف رضا گیلانی کو، تو کل ڈپٹی چیئر JUIF بھی آ کے یہ کہے گی کہ بھائی ہمیں بھی تو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ نہیں ملی، تو آپ پیپلز پارٹی کو کیوں دے رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں دیں. تو جب ایک پرنسپل طے ہو گیا، میرا خیال ہے آسان طریقہ یہی ہے اسی پرنسپل کے تحت چلنا چاہیے. محمد زبیر صاحب یہ فرمائیے گا، بلاول بھٹو سرداری صاحب سینٹ الیکشن سے پہلے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں، اس کے بعد پھر سینٹ کے چیئرمین کا ہارتے ہیں انتخاب، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر لے کر آنا چاہتے ہیں. سب اتفاق ہے یا کوئی گیم ہے کیا؟ گیم تو نہیں، میں کس کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے گیم نہیں، میرا نہیں خیال ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے گیم ہے. دیکھیں ہم ایک چیز کل بلاول بھٹو نے بھی میرا خیال ہے اپنے تمام لیڈرز کو اور ورکرز کو کہا کہ پبلک میں جا کے مخالفت نہ کی جائے، بیان بازی نہ کی جائے. تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن میرا خیال ہے بیان بازی میں تو پہلے دن سے بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کوئی بیان دے پھر اس کا دوسرا بیان دے تو اس سے حالات خراب ہی ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے. تو اگر کوئی گلے شکوے ہوتے ہیں تو وہ اگر اندر بیٹھ کے حل کیے جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ جو آپ بل کی ابھی بتا رہے ہیں کہ جو بڑا خطرناک ہے، ظاہر ہے آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی، تو یہی آرگیومنٹس گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوں گے اس کی حمایت میں یقینی کے طور پہ. تو اگر وہ پاس بھی کراتے ہیں تو آپ جیسے کہتے رہتے ہیں نون لیگ کے ان کو اسٹیبلشمنٹ
खासतौर पर मिलिट्री एस्टेब्लिश की हिमायत है, क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी शामिल है इसकी? अभी तक तो हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं आया कि इस बिल को क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों अपनी आज़ादी हम खोना चाहते हैं, क्यों हर चीज़ हम स्टेट बैंक में देना चाहते हैं। एक देखें ना, एक तो प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ हर सियासी रहनुमा को कटहरे में लाया जा सकता है, हर सियासी रहनुमा की पेशियाँ हो सकती हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हो सकती है, लेकिन स्टेट बैंक गवर्नर की नहीं हो सकती, डिप्टी गवर्नर की, जिनके पास खजाने की कुंजी होगी उनकी नहीं इन्वेस्टिगेशन हो सकती, और जो पुराने अगर कोई कुछ करके गए फिर भी नहीं हो। अब आप खुद बताएं कि ये कौन सा असूल है, ये क्या, वो जो इमरान खान ने कहा था एक नहीं दो पाकिस्तान है, जिसको वो एक करने आए थे, और अगर दो थे तो अब 3 पाकिस्तान करने आ रहे हैं, एक की चाबी वाशिंगटन में भी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ आप एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करते हैं मिलिट्री, उनकी भी जवाबदेही? एक तो ये देखें, पहली बात ये है कि सर आप कह दें ना, सारे सवाल मेरे से ही होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। कल वो ARY में मैं था तो मैंने कहा सुन लें, ARY में साबिर शाकिर और चौधरी साहब के साथ था मैं, तो मुझे तकरीबन 55 मिनट के बाद मैंने कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं GHQ में इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो बात यह है कि जिस चीज़ का आपको ना पता हो तो ज्यादती है कि आप हरे को घसीट के लेके आ जाएं। अगर आपको पता होगा, अगर हमें पता होगा, हम ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आज कोई हमें, मेरे पास तो एटलीस्ट ऐसा कोई इशारा नहीं है कि इसके पीछे किसकी रजामंदी है किसकी नहीं है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हैं इमरान खान साहब, हफीज शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, IMF के साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं, एक है हमारा ECC फोरम है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट, काबीना है, वफाकी काबीना, ये तमाम लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इनको मेरा ख्याल है उस पर यही लिया कि उनकी तरफ इशारा है। देखें, एक तो वो हिस्टोरिकल सेंस में था, वो कल मैंने 2-3 दफ़ा वजाहत भी की है। एक हमारे यहाँ एक B टीम होती है या बनाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह बलूचिस्तान में तोड़ फोड़ हुई, जैसे साउथ पंजाब में 2018 के इलेक्शन से पहले तोड़ फोड़ हुई, तो वो जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से आप बहुत से एप्रीहेंशन भी होते हैं। आपको ये नहीं होता कि एक आपको बिल्कुल 100% कोई गारंटी के साथ कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो उसकी तरफ इशारा भी होता है। कई दफ़ा आप जब मैं माइक्स के बगैर बैठते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी डिस्कस करते हैं जो कि पाकिस्तान में ही डिस्कस हो सकती हैं। आपका सवाल करने से ही पता चलता है कि बार बार सवाल जब करते हैं, ये सवाल श्रीलंका में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता, तो उसी से पता चलता है। मेरा ख्याल है इतनी वजाहत करने की फिर जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है आपने जो जिक्र किया कि पाकिस्तान जो कायदे की नजर की जवाब देती है, उनके जो नायब सदर हैं मलिक नवाज साहब का मियां साहब मुस्तकिल जो इदारों को तनकीद करते हैं, ये क्या नहीं, देखें बड़ा क्लियर है ये। मैं लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसकी वजाहत कर दूं। बार बार हम एक चीज़ कहते हैं और वो है कि पाकिस्तान का एक आइन है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर इदारे की बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। आज जब हम बैठ के कहते हैं कि मुशर्रफ साहब इलेक्शन 2002 में कोई डिनाई नहीं करता, बड़े खुल के डिस्कशन करते हैं कि जी, वो खुद कहते थे कि मैंने इमरान खान ने 90 से 100 सीटें मांगी, मैंने कहा था मैं 10 दे दूंगा। मतलब सोचें ज़रा कि वो क्या बातें करते थे। फिर जनरल ज़ियाउल हक का पॉलिटिक्स में किरदार, अयूब खान का, तो मेरा ख्याल। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।